अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद। मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। नून लीग की हुकूमत की गलत मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करने वाली पीटीआई खुद वही काम करने लगी। इस्लामाबाद का F9 पार्क गिरवी रखकर कर्ज लेने का मामला, विफाकी काबीना मंगल को इस पर अहम फैसला लेगी। प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन, बात करेंगे ब्रॉडशीट का मामला मजीद फैलने लगा है। सालसी अदालत में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए नैब नाकाम, साबिक जर्नल ने पर्दा चाक कर दिया। दस्तावेजात में नैब के दो साबिक सरबराहान के बयानात में तजाद सामने आ गया है कि साबिक जर्नल के बयान ने ब्रॉडशीट केस में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। तमाम तफसीलात प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। इस्तीफे और जनवरी तक हुकूमत गिराने की बातें करने वाली मरियम नवाज ने भी यू टर्न ले लिया है। सेनेट इलेक्शन लड़ने और पार्लियामान में भरपूर किरदार अदा करने का फैसला। पीडीएम का शिराजा बिखर गया है, हुकूमत का दावा है। इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन। बात करेंगे शदीद तरीन सर्द मौसम, अवाम गैस के लिए तरस गए हैं, जबकि हुकूमत ने सस्ती LNG खरीदने का दावा किया है। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, प्रोग्राम में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लास्टली, पाकिस्तान का 10 बरसों में $8 अरब से जायद कोयले की इंपोर्ट करने का सेनेट में इंकशाफ हुआ है। अपने ज़खायर का इस्तेमाल करने के बजाय पाकिस्तान कोयला इंपोर्ट क्यों कर रहा है, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। क्लासरा साहब का आगाज आपसे करूंगी। पीटीआई तनकीद करती थी नून लीग पर कि मुल्क में सब कुछ गिरवी कर दिया है, क्या एयरपोर्ट्स, क्या मोटरवे, सब कुछ ही रख दिया गया है और कर्ज लिया जा रहा है। अब पीटीआई भी वही कर रही है। क्या फर्क है नून लीग की मौशी पॉलिसी में और पीटीआई की मौशी पॉलिसी में? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, वेरी गुड क्वेश्चन है मस्त है। इसमें ये जो आपने मौशी पॉलिसीज का ये कहा है, पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई जो ये खबर आई है सामने, उसका बैकग्राउंड बता दें। F9 पार्क जो है उसके बारे में स्टोरी, सोहेल भट्टी साहब हैं, बड़े अच्छे ये 92 के रिपोर्टर हैं, वेरी गुड रिपोर्टर है मस्त से, जो शहर में 2-4 अच्छे रिपोर्टर हैं। सोहेल भट्टी साहब इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने स्टोरी ब्रेक की तो उस पर खैर उन्होंने शहबाज गिल साहब ने उनको यही कहा कि स्टोरी ठीक नहीं है। मतलब भट्टी साहब रिपोर्टर बड़े अच्छे हैं लेकिन स्टोरी ठीक नहीं, उनका कहना था। अच्छा। उस पर उन्होंने भट्टी साहब ने बाकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको कन्फ्रंट किया कि नहीं जनाब स्टोरी मेरी ठीक है। अब ये तो कन्फर्म हो गया है कि स्टोरी ठीक है। स्टोरी पे अब हम तो नहीं रहा कि वाकई जनाब F9 पार्क जो है ना, ये इसको गिरवी रखा जा रहा है। अब इसकी बहुत सारे लोग 2-4 रीजनिंग देंगे। वो कहेंगे इसमें नई चीज़ क्या है, क्योंकि स्कूक बांड जो है, इस्लामिक स्कूक बांड जिनको कहा जाता है, 2-3 किस्म के कर्जे होते हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने ना अपने ये बड़े फैंसी किस्म के लफ्ज़ निकाले हुए हमें धोखे देने के लिए कि लोगों को कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ना है इन्होंने। एक ये था कि सीधा यहाँ पे बॉन्ड्स होते थे, कभी आपने सुना होगा स्कूक बांड वगैरह, उनको इसका यूरो बांड आते थे, डॉलर बांड आते थे, फलाने बांड आते थे। आम आदमी को तो वही जेम्स बांड के अलावा तो हमें कुछ समझ नहीं आती। वो कहते थे बांड भी इसी तरह की जेम्स बांड टाइप की चीज़ है, चलो बड़ी खूबसूरत चीज़ होगी तो इससे हमें कोई नुकसान है। नाम में देखना कैसे कैसे फैंसी रखेंगे, मतलब शक ही ना करे, शक ही ना करे। खैर उस पे उन्होंने बैंकों से लोन लेने बाहर जाएंगे, यूरो बांड अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे उसको ब्रिटेन जाएंगे, रोड शो करेंगे जी हम यहाँ पे जा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और हमें यूरो बांड चाहिए, फ्लोट करेंगे। उस पर आप उस पर 10% 8.25 जो डार साहब ने बैंक के लिए, वो एक अलग कहानी है। एक ये होते हैं। अच्छा, फिर हमारे रोला पड़ गया, नहीं जनाब ये देखें आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं, ये देखें ये तो गैर इस्लामिक है, सूद दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अब जिन हजरात को तकलीफ होती है कि सूद दे रहे हैं और अन इस्लामिक है और सूद खुदा के खिलाफ जंग है, उनको मुतमन करने के लिए कारपोरेट वर्ल्ड के फ्रॉडियों ने एक नई टर्म निकाल दी। वो है कि सकूक इस्लामिक बांड, जनाब हम कोई वो नहीं ले रहे, हम ऐसे करेंगे, इसके अगेंस्ट आप प्लेज करवा दें, कोई प्रॉपर्टी करवा दें, हम आप इस पर मोटरवे करवा दें, हमें आप हमारे पास गिरवी, ये जैसे बैंक वगैरह करते हैं जस्ट इस्लामिक कलर देने के लिए सर, वो कर लेते हैं। और साथ में कोई आप अपना कोई एसेट है, घर है, कार है, गाड़ी है, कोई इस तरह की चीज़ है तो वो हमारे आप उस पर उसकी वो हमारे नाम कर देंगे, वी विल ट्रीट इट एज सॉर्ट ऑफ इस्लामिक बॉन्ड। तो वो भी बेचारे वो खुश हो गए जो सूद को समझ रहे थे हराम है और ये नहीं होना चाहिए, वो भी मुतमईन हो गए, हुकूमत का काम भी होगा। लेकिन इसको अल्टीमेटली इस पे पैसे उनको देने पड़ते हैं। आप इसको सूद ना कहें, मार्कअप ना कहें, प्रॉफिट कह दें या और जो भी नाम दे दें, इसमें भी होते हैं, ये मुफ्त में नहीं होता है। जो लोग ये कह रहे थे इस्लामिक बॉन्ड है तो लिहाजा इस पे कोई सूद नहीं होगा, वाया भिटिंडा जो से मैंने कहा ना, वो फैंसी नेम करके उन्होंने कर दिया। अब हुआ क्या, ये काम शुरू हुआ था जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, शौकत अजीज एंड कंपनी ने शुरू किया था। और जो मौजूदा इस वक्त इनके इमरान खान साहब के सबसे बड़े करीबी बैठे हुए हैं और जो फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं जिनका नाम है डॉक्टर वकार मसूद अहमद खान साहब, एक्सीलेंसी जो है, ये उस वक्त शौकत अजीज साहब बाहर से आए थे, वो ये लेके आए थे कि जनाब इस तरह के काम भी किए जा सकते हैं, बॉन्ड्स हम करें। कर्जा लेने का ये नया तरीका उन्होंने इख्तियार किया कि दुनिया भर से हम लोन लेंगे और बॉन्ड हम फ्लोट करेंगे 10-10 साल के, जिसमें सर्टेन एक परसेंटेज दी जाती है।
آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں 2% پروفٹ دیں 5 دیں 8 دیں جیسے مارکیٹ سے آپ کو مل رہا ہو. چلو بھی ہو گیا. ان کے دور میں یہ کام شروع ہوا. زرداری صاحب کا دور آیا, انہوں نے بھی کیا. ان کے دور میں کیوں حفیظ شیخ صاحب آ گئے تھے. ایک ہے نا حفیظ شیخ ہو یا یہ ہو گئے, آپ شوکت عزیز صاحب ہیں, بس ان کے وہ دیکھ لیں شکلیں ان کی مختلف ہو سکتی ہیں, پالیسیز ایک ہوتی ہیں, کپڑے شپڑے ڈفرینٹ پہن سکتے ہیں یا بولنے میں لک کو ان کی ہوگی, لیکن ادروائز پالیسی اور سوچ وہی رہتی ہے. انہوں نے بھی آگے زرداری صاحب کے دور میں کیا. وہاں تک بھی یہ لوگوں کو نہیں پتہ چلا تھا یہ بانڈز, یہ گروی رکھنا, فلاں کرنا, یہ کیا ہوتا ہے. اصل جو دھماکے کیے وہ ہمارے یار جو ہے نا, ہمارے مہربان, وہ اسحاق ڈار صاحب کے دور میں, جہاں پہ پی ٹی آئی اب تھوڑی سی پھنستی نظر آ رہی ہے. انہوں نے جب ڈار صاحب جب آئے تو ان کے دور میں یہ خبریں سامنے آنا شروع, بلکہ مجھے اجازت دیں تو مجھے یاد نہیں رہا, میں کلپ نکلوا تھا ٹیم سے, یہ 92 کے دنوں میں ہم نے یہ سٹوری بریک کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ان کے ہاتھ چڑھا ہے نا, انہوں نے گروی رکھ دیا. اچھا پہلے یہ گروی رکھتے تھے دیگر بلڈنگ جو عام آدمی جن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں فیل کرتا تھا, جس کی افیلیشن نہیں ہوتی تھی. انہوں نے موٹر وے گروی رکھے, رولے نہیں پڑے. انہوں نے 3-4 سیکشن موٹر وے گروی رکھ دے انٹرنیشنل لینڈرز کو. میں تفصیل بتا دیتا ہوں کہ جو سر آپ اس میں بتا دیجیے گا, پوری میں جسٹ میں ختم کر رہا ہوں سر. اس پہ انہوں نے موٹر وے گروی رکھ دیے, کوئی بڑا رولا نہیں پڑا. چلو جی موٹر وے پڑے, ہم نے کون سا اس کو اٹھا کے کوئی لے جائے گا موٹر وے کو, یہاں سے ہمارے پیسے نہیں دے موٹر وے دو. انہوں نے ایئرپورٹ گروی رکھ دیے, اس پہ بھی زیادہ رولے نہیں پڑے. بھی ٹھیک ہے, رولا کہاں پہ پڑا, جہاں سے بڑا سینسٹیو ایشو بنا, جب انہوں نے آ کے اس ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی کی عمارتوں کو انہوں نے کہا جی یہ بھی گروی رکھ رہے ہیں. اب یہ وہ نیشنل سمبل تھے پاکستان کے لوگوں کے لیے. دے آر ویری کلوز ٹو دا ہارٹ ٹو دا پبلک. لوگوں کو لگا یار ہیں ہمارا ریڈیو پاکستان بھی گروی رکھا جائے گا, اس کی بلڈنگ بھی رکھی جائے گی, یار ہمارا پی ٹی وی بھی رکھا جائے گا. یہاں سے رولا پڑا, جس پہ بعد خان صاحب اینڈ کمپنی نے اس اپوزیشن میں تھے, انہوں نے وہ پکڑ لیا ایشو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. یہاں سے سارا ایک بن کے یہ تو پورا ملک گروی رکھ رہے ہیں ڈار صاحب, نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی, وہ ایک لوگوں کا ایشو بنا. خیر وہ ہم نے رولے شولے ڈالے, ٹانٹی جو بھی تھی ہم نے کی, اس سے ہٹ گئے ہوئے پیچھے, اور بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر کے انہوں نے کیا تھا اس کو سارا. اب جب عمران خان صاحب ہے, یہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں, پہلی دفعہ نہیں کر. اب میں اس کو فارورڈ کرتا ہوں کیونکہ عامر صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. تو اس پہ جناب فاسٹ فارورڈ کیے, ان کی ایک سمری لے کے گئے جناب وہاں پہ. اور مزے کی چیز ہے, یہ فنانس منسٹری لے کے گئی, یہ پچھلے سال کی بات ہے, 1-1.5 سال پہلے کی بات ہے, جب نئے آئے تھے, یہ 1.5-2 سال ہوں گے. ایک سمری فنانس لے کے گئی, انہوں نے کہا جی ہم نے کراچی ایئرپورٹ جو ہے نا جناح ٹرمینل, وہ ہم اس کا ایک سیکشن جو ہے نا وہ گروی رکھنا چاہتے ہیں. وہ سٹوری میں نے بریک کی تھی, مجھے آج تک یاد ہے. اس پہ اگلے دن مراد سعید اور کمپنی دیگر لوگوں نے رولا پا دیا. اس میں غلام سرور صاحب اس وقت پی اے کا فیئر وغیرہ دیکھ رہے تھے, ساری چیزیں انہوں نے بھی رولا ڈالا. انہوں نے کہا جی ایویشن کا مسئلہ ہے, ہمارا وہ ایئرپورٹ ہے, مجھے پتہ ہی نہیں ہے. فنانس منسٹری خود اٹھا کے سمریاں لے آئی کہ ہم ایئرپورٹ گروی رکھ رہے ہیں. اس پہ مراد سعید نے رولا ڈالا. اس نے کہا خدا کا خوف کریں, ہم نے 100 تقریریں کی ہوئی ہیں, عمران خان صاحب آپ نے کی ہوئی ہیں, میں نے تقریریں کی ہوئی ہیں. مراد سعید نے اس کو یہ بلاک کروا دیا. انہوں نے کہا نہیں سر یہ مت کریں لوگ. اور اگین آپ کو یاد ہوگا اب بھی تھوڑے سے نئے آئے ہوئے تھے نا, تو ذرا تھوڑا سا جوش جذبہ, کوئی پارٹی کوئی آئیڈیالوجی بچی ہوئی تھی ان میں 2-4 لوگوں میں, لائک صاحب مراد سعید. سو عمران خان صاحب بھی دباؤ میں آ گئے کہ یار مجھے بھی نہیں پتا, کہ ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ ملک کو گروی رکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب کو پورے کنسیپٹ کا نہیں پتا تھا, سکوک بانڈ اینڈ یہ چیزیں کہ آپ کو کیا پلیج کرانا پڑتا ہے. نہیں کر, وہ تو تقریروں میں جو آیا انہوں نے بم مار دیا, جو جس نے بتا دیا کہہ دیا کہ ملک کو گروی رکھ دیا, بیچ دیا, بلا بلا. جب مراد سعید نے رولا ڈالا کیبنٹ میں, اس میں عمران خان صاحب نے اس کو روک دیا. انہوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے یار, اس پہ ہمیں دوبارہ پریزنٹ ہے. پھر ریٹس کا کوئی مسئلہ تھا, ریٹس ٹھیک نہیں, اسیسمنٹ ٹھیک نہیں, ایسٹیمیٹس غلط ہیں, بلا بلا چیزیں کر کے. سو وقتی طور پر تو روک گیا, لیکن ایسی چیزیں رکتی کیسے ہیں, وہ تو نہیں رکنی تھیں. سو کچھ ہفتے بعد جب رولا شولا ٹھنڈا ہو گیا, ہم بھی ٹھنڈے ہو گئے, پاکستانی قوم بھی ٹھنڈی ٹھنڈی پاڑ کے, انہوں نے چپکے سے پھر انہوں نے سمری دی, اور پھر انہوں نے وہی جناب کراچی ایئرپورٹ کے عمران خان صاحب نے کمپنی نے پھر گروی رکھ دیا. سو آج پھر اب یہ F9 پارک لاسٹلی بات لمبی ہو گئی, F9 پارک پھر پاکستانی قوم کو فیل ہوا کہ یار یہ تو پلاٹ اور یہ تو یہاں پہ یہ پارکس, اور وہ بھی ان دا ہارٹ آف اسلام آباد. اسلام آباد کی 2-4 چیزیں جانی جاتی ہیں. ایک سب سے بڑی چیز جو ہے یہ فیصل ماسک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں, پی ٹی وی ہے, ریڈیو پاکستان ہے, یہ کنونشن سینٹر چلے لگا دیں آپ ساتھ میں سب سے بڑی آپ کی کیا ہے, F9 پارک ہے. F9 پارک کا لوگوں نے سنا یار ہیں, اچھا ایئرپورٹ آپ نے گروی رکھ دیا, موٹر وے رکھ دے, ٹی وی, وہ لوگوں کو بم نہیں فیل ہوا. بم یہ فیل ہوا کہ یار یہ تو سب کچھ بیچنے پہ آ گئے ہیں, اب یہ گروی رکھیں گے پارک کو. سو اٹ بیکیم اے ویری بگ ایشو فار عمران خان صاحب. کل کیبنٹ کا اجلاس ہے, اب یہ پھر ایجنڈے میں جا رہا ہے. اب یہ دیکھتے مراد سعید صاحب وہی لائن لیتے ہیں جو انہوں نے آ کے کراچی ایئرپورٹ پہ لی تھی, اور کل یہی کریں گے, ڈیفر کریں گے 2-4 دنوں کے لیے, ہفتے 2 ہفتے کے لیے, تاکہ رولا شولا مک جائے. آتے جاتے پھر انہوں سرکولیٹ سمری کروا کے پھر بانڈ کروا کے کریں گے. وہ 6 مہینے بعد کوئی اور یہاں پہ پلاٹ کوئی اور چیز اس کو گروی رکھیں گے. اگلی باری لوگ کہتے ہیں پارلیمنٹ کی لگے گی, ایوان صدر بھی ہے, وزیر اعظم ہاؤس بھی ہے, 3-4 ابھی عمارتیں بچی ہوئی ہیں.
تو ان کا پھر بار میں بات ہی لگا. باقی عامر صاحب کے پاس بہت ساری ڈیٹیلیں بتائیں گے. عامر صاحب F9 پارک گروی رکھا جا رہا ہے. وہ اصل میں ایک بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنی کرنی آگے آنی ہوتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب یہ مشرف کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں، نواز شریف کے دور میں چیزیں گروی رکھی جا رہی تھی جس طرح نے بتایا، تو یہ انہوں نے بڑا شور مچایا تھا کہ دیکھیں جی گروی رکھ دی. اور گروی رکھنا وہ ویسے ہی ہماری سائیکی پہ اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے. اور کیسر بنگالی صاحب کی ابھی میں دیکھ رہا تھا، بہت بڑے اکانومسٹ ہیں، بڑے معتبر آدمی ہیں، ان کی ابھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی دیکھیں یہ پارک کو کر رہے ہیں تو کل کو مزار قائدی اب رہ گیا ہے اس کو کب گروی رکھوانا ہے. تو وہ ہمارے ہاں وہ جو ہوتا ہے نا کہ بنیے کی سائیکی کہ کسی کے پاس گروی رکھانے کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی عزت جو ہے نا کروا دی. تو ایشو اس کا پیچھے نا وہ سمبولک ہے اور نفسیاتی ہے میں سمجھتا ہوں. ورنہ ویسے اقتصادی اس کے طور پہ جائیں تو یہ ہے کیا، یہ سکوک بانڈ جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ اسلامک OIC میں یہ کیس پیش کر دیا کہ جناب یہ سودکاری بند کی جائے. تو انہوں نے 1988 میں یہ ایک فیصلہ دیا کہ جناب یہ سکوک بانڈ کیے جا سکتے ہیں، یہ اسلامک بانڈ ہے، اس کے اوپر سود وود حالانکہ ہوتا ہے سود وود، مگر انہوں نے کہا کہ جی یہ جس طرح PLS پروفٹ لاس شیئرنگ ہو جاتی ہے تو یہ اسلامک چیز ہے، پرووائڈڈ کہ اس کے اندر آپ چیز گروی رکھوائیں گے. اس میں اسلامک، اس کو اسلامک بانڈ کہہ دیا جاتا ہے. اس میں اور دوسرے میں فرق صرف اتنا ہے کہ اس میں گروی رکھوایا جاتا ہے، ورنہ اس میں بھی دوسرے کی طرح سوورن گارنٹیز ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ اگر فار ایگزامپل آپ کا پہلے یہ ہے کہ آپ کی سوورن گارنٹی اگر وائلیٹ ہو، اس کا مطلب ہے پاکستان اگر بینکرپٹ ہو جائے، جو کہ ابھی تک کوئی ایک بھی کیس نہیں ہوا، ملک کہاں بینکرپٹ ہوتے ہیں، تو بینکرپٹ ہو پاکستان تو اس کے بعد یہ گروی پہ رکھی ہوئی جو جائیداد ہے یہ پھر سیجر ہوگا یا ضبطی ہوگی. تو اس میں نہیں ہے، مگر اس کا ایک نفسیاتی معاملہ ہے. ادروائز جو ہے یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے مشرف کے دور میں انہوں نے اسلام آباد لاہور کی ہائی وے جو تھی، پھر چکوال کی نواز شریف کے دور میں ہائی وے جو تھی وہ گروی رکھوائی ہوئی، پھر ریڈیو پاکستان کے. مگر ہوتا یہ ہے کہ یہ بہتر کئی دفعہ آپ کو ڈیل مل جاتی ہے کہ فار ایگزامپل اس نے اسحاق ڈار صاحب نے 8.5 کے سود کے اوپر ایک دفعہ مارک اپ کے اوپر جو ہے نا قرضہ لیا تھا اور ٹوٹلی آج تک اس کی انویسٹیگیٹ نہیں ہوئی. ان سے پوچھا گیا کیونکہ میں تو ٹیسٹنگ کر رہا تھا، پوری دنیا میں 5% پہ مل رہا تھا، انہوں نے 5-6% پہ مل رہا تھا اور انہوں نے 8.5 پہ لیا. اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں کافی سارا اس طرح کا پیسہ ملا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز بغیر گروی رکھوانے میں ان کے ہاں یہ کوئی یہ کانسیپٹ نہیں ہے. تو اس لیے وہ ریڈیلی اویلیبل ایک کیش ہوتا ہے جب ان کو قرضہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ ہمیں سستے اس پہ مل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جو ہم نے لیا ہوا ہے 5.5-6% کے اوپر مل جاتا ہے کہ اس وقت ہماری جو کریڈٹ کی ریٹنگ ہے ہمیں شاید یہ سوٹ کرتا ہے. مگر دو چیزیں اس کے اندر خرابی ہیں. ایک یہ کیونکہ یہ ماضی میں شور مچاتے رہے ہیں کہ او ہو گروی رکھوا دیے تو خود کریں گے تو وہ ہے. دوسرا کہ آف کورس جو ہے عام آدمی کو جب پتہ چلتا ہے کہ F9 پارک ہیں یہ ہمارا گروی رکھ رہا ہے، شاید کو کل کو واک نہیں کر سکیں گے، یہاں پہ وہ آ جائیں گے سود خور جو ہے کہ ہمارا واپس کرو. مگر اصل کوشچن کیا ہے، اصل ایشو یہ ہے قرضہ، پاکستان کا قرضہ. کیونکہ انہوں نے عمران خان نے پی ٹی آئی نے بہت زیادہ اس کے اوپر رگڑا لگایا تھا کہ جی دیکھیں نا ہماری جو ہے 70 سال کے اندر جو ہے نا 30,000 ارب قرضہ ہوا تو یہ جو 6,000 ارب تھا تو انہوں نے 15-20 سال میں اندر 30,000 ارب کر دیا. اب بھی وہ 45,000 ارب کراس کر گیا، خرب کراس کر گیا ہوا ہے، 45,000 ارب روپے قرضہ کراس کر گیا ہوا ہے. مگر آف کورس جو ہے اس میں سے تقریباً 10 کے قریب تو یہ ڈیویلیوشن کی وجہ سے ہے، وہ ہمیں وجوہات سمجھ آتی ہیں. مگر قرضہ ہے اور وہاں پہ ایشو یہ ہے کہ انہوں نے سارا جو ایک گیمبل کیا تھا، جو کہ اچھا کیا تھا، ایک کریکشن کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھانی بڑی ضروری ہے. ایکسپورٹ کا جو ہے وہ تقریباً $35 بلین کا ہمارا ٹریڈ گیپ آ گیا ہوا تھا. تو وہ اس کے لیے ڈیویلیو کرو ڈالر کو جو ہے نا یہ جو 100 سے چلا گیا ہے 125 کے دور سے 125 سے 165 پہ ہے کہ اس سے ایکسپورٹ بڑھے گی. ہمارے لیے تشویشناک بات یہ ہے کہ انہوں نے 2,000 ارب 2 ٹریلین کے قریب جو ہے ہماری انڈسٹری کو اور ایکسپورٹرز کو
کنسیشنز دے چکے ہوئے ہیں، بجلی میں، سستے میں، قرضوں میں، ان کو پیسے کی فراہمی کے اندر، مگر 2000 ارب روپے جانے کے باوجود یہ شور یہ بہت زیادہ وکٹری کے نشان تو لگا رہے ہیں کہ جی وہ ایکسپورٹ بہت تھوڑی بڑی ہے 560 ملین شاید اس سال کا وہ ہے، 560 ملین کے قریب اس سال کا فگر ہے، وہ زیادہ نہیں ہے جتنے آپ نے اس میں ڈالا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ سارا جو گیمبل کیا تھا قرضوں کو کہ اگر ایکسپورٹ بڑھیں گی تو ٹھیک کریں گے، وہ نہیں ورک آؤٹ کر رہا. سو جب اب قرضے آپ کو لینے پڑیں گے تو کبھی آپ ان کے پاس گروی بھی رکھیں گے اور اس سے بری ٹرمز پہ اوپر ملے گا، تو ایشو زیادہ بڑا قرضہ ہے کہ وہ قرضے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے کلاس صاحب، نیکسٹ ٹاپک. ناظرین، براڈ شیٹ کا جو معاملہ ہے وہ مزید پھیل چکا ہے. ثالثی عدالت میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے نیب جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. کلاس صاحب، بیان سامنے آتا ہے جو سابق چیئرمین نیب بھی رہ چکے لیفٹیننٹ جنرل امجد صاحب، ان کا بیان سامنے آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ نے پاکستان سے لوٹا گیا پیسہ واپس لانے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، جبکہ معاہدے پر اور ایگریمنٹ کرنے والے وہ خود ہی ہیں. میں نے پورے ویکنڈ پہ نا پچھلے جب سے آیا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، میں نے کوئی بیٹھ کے اب تک اللہ جھوٹ نہ بلائے میرا خیال ہے کوئی 300 کے قریب ڈاکومنٹس میں نے پڑھے ہیں. کتاب ایک لکھی دے میرے خیال لکھ رہا ہوں لکھ رہا ہوں کتاب لکھ رہا ہوں براڈ شیٹ پہ. اس کو کارپوریٹ فراڈ میں آپ کو پتہ دنیا بھر میں تو ایسے کارپوریٹ فراڈ پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو اس پہ سر میں بڑا وہ کیا کہتے ہیں ایک اچھے خاصے دھچکے مجھے لگے ہیں. ششتر رہ گیا، میں اس طرح کے آج کل الفاظ ڈھونڈتا ہوں. ششتر جو ہے میری اردو کمزور ہے، آپ کی تو عمر بھی مجھ سے بھی گئی گزری ہے. تو وہ اس میں جناب جو بڑی مزے کی چیزیں ہیں انہی کی یہ جو وہاں پہ ایویڈنسز پیش کیے گئے ہیں اس پہ ہم آتے ہیں. اب 3 ہمارے جرنل جو اپنے دور کے ٹاپ کے جرنل وہ جو تھے انہوں نے جس طرح کے یہ کیس لڑا ہے اور جس طرح کے ایویڈنسز دیے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نیب نے کس طرح کی تیاری کی تھی، کس طرح کے آپ نے بیٹھ کے اس کیس کو لڑنے کے لیے. آپ اس کو مذاق سمجھا ہوا تھا ہم نے کہ بس وہ مذاق ہو رہا ہے جناب، خیر ہے وکیلوں پہ پیسے لگائے آپ نے، ان کے رہائش پہ، ٹریولنگ کے، مطلب یہ تو ایک سونے کی کان کھل گئی تھی نا براڈ شیٹ کیس جو ہے. اس کو یہ دیکھیں کہ جنرل امجد صاحب یہ بیان دے رہے ہیں سر وہاں پہ اس میں یہ جو ثالثی عدالت میں جو اینتھنی یہ صاحب جو تھے ان کی عدالت میں کہتے ہیں جناب کہ میں گیا تھا وہاں پہ، امریکہ مجھے لے کے گئے تھے یہی والے براڈ شیٹ والے. تو اس میں طارق فواد ملک ہم بتا چکا، عامر صاحب نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، سٹوری بریک کی تھی. تو وہاں پہ ہمیں لے گئے تھے 2 گوروں نے ہمیں وہاں پہ، ایک کا نام ڈاکٹر پیپر تھا تو دوسرے کا نام جیرمی یہ تھا جیمز جیری تھا یا جیری جیمز. تو میں ان سے مل کے بڑا متاثر ہوں. یہ لندن کی عدالت میں یہ گواہی دے رہے ہیں. اگر یہ کوئی سویلین گواہیاں دے آتا تو اب تک ٹنگے ہوئے ہونے تھے. یہ بتاتا جو میں جو چیزیں سامنے لا رہا ہوں میں. تو انہوں نے جناب کہا کہ جناب مجھے لے کے گیا، میں بڑا متاثر ہوا ان سے. ابھی کوئی یہ وہ نہیں بنی تھی ان کی، ابھی براڈ شیٹ یہ رجسٹر نہیں ہوئی تھی، یہ ذہن میں رکھیں. ایک اور کمپنی تھی اس کا ٹروان کوئی اس طرح کا نام وہ تھا میرا کہ ٹروان، اب اس کو ہاں کوئی اس طرح کا فرینچ نیم تھا. خیر وہ تھی کمپنی، وہ کمپنی جو تھی وہ کسی لیگل بیٹل میں پھنس گئی اور اس کا کوئی اس پہ کوئی کیسز لگ گئے کہ انہوں نے اور چکر میں پھنس گئی. سو یہاں پہ کوئی کمپنی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. جب جنرل امجد صاحب نے امریکہ جا کے ان سے جیمز سے اور اس سے ڈاکٹر پیپر سے انہوں نے بریفنگ لی، یہ گئے اپریل 2000 میں گئے، اپریل 2000 میں واپس آئے پاکستان. انہوں نے مئی میں کمپنی رجسٹر کروائی، جون میں انہوں نے معاہدہ کر لیا. یہ 1 مہینہ پرانی کمپنی بھی نہیں تھی جس کے ساتھ معاہدہ، چلو ہو گیا. میں اب شارٹ کٹ کرتا ہوں. یہ اب ان کو بتا رہے ہیں لندن کی کورٹ کو، جنرل امجد صاحب چپ ہیں، کہیں سے کوئی ان کی وہ نہیں ہوئی، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں ہے. ان کو یہ کہتے ہیں جناب کہ آپ بتائیں آپ جو کمپنی سے معاہدہ کر کے آئے تھے براڈ شیٹ سے، آپ نے اس کو کیسے پایا؟ کیونکہ انہوں نے دفتر دے دیے، فیسلٹیز دے دی. تو جنرل امجد صاحب اس میں کہتے ہیں جناب کہ میں 3 مہینے اس کے بعد نیب چیئرمین رہا تھا، پھر خالد مقبول صاحب آ گئے تھے، میں اکتوبر تک رہا تھا. 3 مہینوں میں ان کی پرفارمنس بالکل پور تھی، کسی کے نہ کام کی تھی، بلکہ مجھے یہ فیل ہوا کہ انہوں نے سارے جھوٹ بولے ہم سے. انہوں نے جو ریپرزنٹیشن کی، جو مجھے انہوں نے وہاں پہ اپنی آ کے پورا بریفنگ دی، سارا جھوٹ تھا، فساد تھا. اس میں انہوں نے ہمیں دوسرے لفظوں میں ہمیں بیوقوف بنایا گیا. جو کچھ بتایا گیا یہ ڈیلیور کرنے کے قابل نہیں تھے. ان کے کمپیٹنسی کے ایشو تھے، ان کے اسکل کے ایشو تھے، ان کے بلا ایشو تھے. سو واز ٹوٹلی انہوں نے کہا جناب یہ اگین اٹ واز اے فیلڈ کمپنی. یہ انہوں نے یہ جواب دیا. اب مزے کی بات ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ اس میں معاہدے میں جو آپ نے لکھوایا ہوا ہے وہ تو آپ اس وقت نیب کے چیئرمین بیٹھوں کہ میں نے تھوڑا دیکھا، میں نے لوگوں کے ذمہ لگا دیا تھا، آپ جو ہے نا ان کو دیکھ لیں تو کر لیں، اس پہ دیکھ لیں. سو ان کا میں کیجول ایٹیچیوڈ دیکھ رہا ہوں کہ کتنے کیجول ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ایک کلاس کی وجہ سے آپ کو جا کے آج اس پہ $65 ملین کے ملی ہے. یہ بیان دے کے ہٹے تو اس کے بعد باری لاگ گئی جنرل خالد مقبول صاحب. یہ والا بیان آپ ذرا آئے میں بتاؤں، یہ جنرل امجد صاحب نے بیان دیا
کہ جناب فیل تھی کمپنی, بیکار لوگ تھے, مجھے بیوقوف بنایا گیا. تو جناب خالد مقبول صاحب نے لندن کی عدالت میں کیا بیان دیا وہ ذرا پھر واپس بریک کے بعد ان کا ناظرین بھی سناتا ہوں. اس میں بات کریں گے, ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین براڈ شیٹ کیس پہ بات ہو رہی تھی. جنرل امجد صاحب کا, جنرل مقبول صاحب کے دو ڈفرنٹ بیان سامنے آئے. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے جنرل امجد کا سنا. کلاس صاحب, جنرل خالد مقبول صاحب کا کیا سٹینس تھا؟ جنرل خالد مقبول صاحب, سر خالد مقبول صاحب جب لندن کی عدالت میں گئے تو اینتھنی ایونز, کیا نام ہے ان کا جج صاحب کا, جو 2016 کی ان کی ویسے ہیئرنگ ہوئی تھی وہاں پہ, یہ اس میں ان سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں جی کہ براڈ شیٹ کے ساتھ آپ کیونکہ فوری طور پر آ گئے تھے, وہ تو یہ فرما گئے جنرل امجد. ان سے خیر ان کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جنرل امجد نے کیا کہا, ان سے ویسے ایویڈنس مانگا گیا. انہوں نے جناب ان کے یہ تعریفوں کے پول باندھے جنرل خالد مقبول صاحب نے. ذرا سنتے ہیں کہ ایک جنرل صاحب گواہی دے کے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جھوٹ بولے, انہوں نے فراڈ کیے, انہوں نے آ کے ہمیں ساری ایک رام لیلا انہوں نے سنا, نوٹنکی کھیلی ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا 3 مہینے میں میں نے جج کر لیا تھا. اب انہوں نے 1 سال ان کے ساتھ کام کیا. جنرل مقبول جو ہیں یہ اس میں رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا, نیب چیئرمین اکتوبر 2000 سے لے کے اکتوبر 2001 تک رہے تھے. 1 سال انہوں نے کام کیا جب ان کے پاس بیٹھے تھے. جنرل مقبول کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا جناب کہ مجھے تو بالکل ان سے کوئی شکایت نہیں تھی. وی ہیڈ اے ویری پلیزنٹ اینڈ گڈ ورکنگ ریلیشن شپ, بالکل اچھے رہے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھا. تو باقی وی ور ہیپی ود دیم. اب ذرا سنتے ہیں ذرا یہ گواہیاں کیا دی جا رہی ہیں. وہاں پہ ہم رولا تو ڈال دیتے ہیں, کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن, کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی, لندن کی عدالتوں کے جج بھی ظالم ہوں گے, کچھ اپنے بھی ایسی منجی تلے کوئی ذرا ڈانگ پھیری نا کہ یہاں سے کیا گواہیاں دی جا رہی تھیں. خیر انہوں نے جناب یہ بتایا, انہوں نے جنرل صاحب نے, انہوں نے جناب کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا اور کوئی پرابلم نہیں تھا. اور مئی کے بعد ہم نے کہا, مئی 2001 کے بعد تھوڑا سا ایسے فیل ہوا تو ہم نے کہا انہیں موقع دیتے رہنے چاہیے, کام کرتے رہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ مزے کی بات ایک اور ہے, جنرل صاحب نے ایک اور کیا. جب درمیان میں ان کی ڈیل ہوئی نا, نواز شریف صاحب کے اور جنرل مشرف کو NRO دیا گیا, انہوں نے آ کے NRO دیا جنرل مشرف نے نواز شریف کو 10 میرے خیال دسمبر 2000 کو. اس وقت جنرل خالد مقبول نیب کے چیئرمین تھے, سارے کیسز ان کے پاس ہیں. تو براڈ شیٹ کا بھی یہ ٹارگٹ پہ تھے یہ سارے, نواز شریف اینڈ کمپنی دیگر لوگ بھی. تو براڈ شیٹ والوں نے کہا بھائی صاحب ان کو جو باہر بھیج دے ہمارا حصہ کدھر ہے, یہ جو دیگ پکی ہے یہ سارا NRO ہوا, اس دیگ میں ہمارا حصہ کدھر ہے, آپ نے ان کے ساتھ ڈیلز کی ہیں. تو یہ کہ خالد مقبول یہ کہتے ہیں, جو لندن کے پیپر میں نے دیکھے ہیں سارے ڈاکومنٹس, کہ خالد مقبول نے ان کو کہا, صاحب نے ان کو براڈ شیٹ کو, انہوں نے کہا جناب کہ مجھے بھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا ڈیل ہوئی ہے, کیا لین دین ہوا ہے, دینا شینا کیا ہوا ہے, مجھے ابھی نہیں پتا. اب صبر کر جائیں, کوئی ٹھہر جائیں, کہیں نہیں جا رہے, آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں, تو ہم آپ کو دیں گے کوئی ڈیل اگر ہماری ہوئی ہے نا فائنینشیل. انہوں نے ان کو ڈیفر کروایا, انہوں کو ڈیفر کر دیں, آپ کہیں جا تھوڑے رہے, آپ سے لمبا کنٹریکٹ ہے, لمبا کھیلیں گے, لمبی دوڑ کے آپ اس کو کہتے ہیں لمبی, آپ اس کے ریس کے گھوڑے ہیں تو لمبا کھیلتے ہیں. اب اتنی جلدی کیا ہے آپ لوگوں کو, کیوں آپ کو پریشانی پڑ گئی, ٹینشن پڑ گئی ہے. انہوں نے جناب ان کو اس پہ راضی کر لیا, لیکن انہوں نے ان سے ایک بات منوا لی, انہوں براڈ شیٹ والوں نے. انہوں نے کہا سر وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب آپ ایک وہ تو مٹھائی تو کھلائے نا ہمیں, کوئی پٹواری والا حصہ, چائے پانی تو دے نا. انہوں نے کہا چائے پانی. سر اتنا بڑا ماشاءاللہ آپ کی نواز شریف صاحب کی, جناب مشرف صاحب کی ڈیل ہوئی, ہم اس پہ کام کر رہے تھے, ایسے ڈھونڈ رہے تھے, کوئی تھوڑی سی ہمیں ٹوکن منی تو دیں, کوئی تھوڑا سا ہمیں بونس دیں. انہوں نے جناب $5 لاکھ ان کے ساتھ ایگری کیا کہ میں آپ کو بونس دوں گا, میں آپ کو ٹوکن منی دوں گا. یہ خالد مقبول صاحب نے کہا, انہوں نے وہ رکھ لیا وہاں کے, چلیں ٹھیک ہے جناب کہ یہ اب ٹھیک. اب یہ دیکھیں جنرل امجد کیا کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہوا, دھوکہ ہوا, کیپیسٹی نہیں تھی, بلا بلا نہیں تھے. اور جنرل خالد مقبول ان کے بعد آ رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے مطمئن بھی ہیں, خوش بھی ہیں, ڈیل بھی ہو رہی ہے, اور 5 لاکھ ان کو مٹھائی کے بھی دینا چاہتے ہیں اوور اینڈ اباؤ جو ڈیل میں نہیں تھے. وہ کہتے ہیں کچھ تو دیں نا, ہمیں تھوڑا سا پیسے تو دیں, آپ نے نواز شریف کو باہر جانے دیا, پیسے دیں, راضی کر گئے. یہ ایک ہے ٹالی رکھا انہوں نے جنرل خالد مقبول صاحب نے. اب ہیئر کمز یہ آ گئے منیر حفیظ صاحب, ایک اور تیسرے نیب کے چیئرمین آ گئے. 2001 میں خالد مقبول صاحب کا جو کام تھا یہاں ختم ہو گیا تھا کہ چودھری مودھری کو ریلیف دینا ہے, وہ جو بھی کرنا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, ٹائم نہیں ہے اتنا اس کے پاس. ان کو انہوں نے بھیج دیا پنجاب میں. جناب منیر حفیظ صاحب آ گئے سر 2001 میں آ گئے. انہوں نے بھی ان کے ساتھ اگلے 2 سال کام جاری رکھا. 2003 نومبر اکتوبر میں جا کے انہوں نے ان کا وہ کنٹریکٹ جو ہے نا انہوں نے کینسل کیا کہ اب کچھ نہیں ہو رہا, فلاں نہیں ہو رہا. میری ریڈنگ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہیں, جب یہ نواز شریف صاحب چلے گئے تھے یہاں سے, انہوں نے, اچھا میں بھول نہ جاؤں, انہوں نے پھر جا کے موسوی صاحب سے لندن میں ملاقاتیں کی. جنرل منیر حفیظ صاحب نے, یہ موسوی بڑی پرانی پارٹی ہے, یہ 2003 سے 2000, وہ ڈاکٹر پیپر جو تھا نا جس کا میں نام بتایا, یہ اسسٹنٹ تھا اس وقت کا, یہ اس وقت کے اس کے ذہن میں تھا. اس نے ان کو فنڈ بھی کیے تھے $1,00,000. اس کو ڈاکٹر پیپر کے پاس پیسے نہیں تھے, اس نے ان کو فنڈنگ بھی کی تھی کہ کوئی نہیں, لگے رہو, ایک دن یہاں سے کوئی نہ کوئی ہم یہاں سے بہت بڑا کوئی ڈاز ماریں گے. یہ منیر حفیظ صاحب جو ہیں یہ لندن گئے, ان کی موسوی سے ملاقاتیں ہوئیں, یہاں بھی نہیں ہوئی. پھر منیر حفیظ صاحب جو ہیں واشنگٹن گئے,
ان کے ساتھ ان کے پروسیکیوٹر بھی تھے. واشنگٹن میں انہوں نے جا کے اسے جیمز جیری اور ڈاکٹر پیپر سے وہاں بھی ملاقاتیں کی, اور کئی ملاقاتیں ہوئی منیر حفیظ صاحب کی اور ان کی. سو میں اس کو یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں. انہوں نے بھی اس کو آ کے اینڈ کیا وہاں پہ منیر حفیظ صاحب نے. یہ 3 ہمارے جنرل تھے جو سب سے زیادہ ٹاپ رینکڈ ہیں, لیفٹیننٹ جنرل تھے پاکستان آرمی کے, کریم تھے. اگر وہاں سے باہر سے لوگ ہوتے ہیں, یہ سوال آپ سے پوچھنے بنتے ہیں کہ جناب آپ کس طرح ڈیل کر رہے تھے, کس طرح کی آپ ان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے, اس کنسیشن رکھ رہے تھے. اور سب سے اہم بات یہ ہے, سوال جو اٹھتا ہے, نیب کے لوگوں کو گرفتار ہونا چاہیے, جو نیب کے اس وقت کے لوگ بیٹھے تھے, یہ سٹاف بیٹھا تھا, لیگل چیزیں ہینڈل کر رہے تھے, کہ بھائی صاحب آپ نے جب یہ کیس لڑا ہے, میں ابھی کی بات کر رہا ہوں, جن لوگوں نے کیس ابھی لڑا ان کو گرفتار ہوں, موجودہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ پوچھیں جب آپ اپنے ان کو بھیج رہے تھے گواہی کے لیے, جنرل امجد صاحب کو, جنرل خالد مقبول صاحب کو, منیر حفیظ اینڈ کمپنی, آپ نے کوئی بیٹھ کے ایک کامن سیشن کیا کہ ہماری کیا پوزیشن ہم نے لینی ہے, ہم نے کیا سٹیٹمنٹ دینے ہیں؟ آپ مطلب جنرل امجد وہاں پہ کچھ کہہ رہے ہیں, جنرل خالد مقبول بالکل الٹ بیان دے رہے ہیں, اور منیر حفیظ صاحب دنیا بھر میں ان سے براڈ, یہ جا کے لندن بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور یہ جا کے ان سے یو ایس سے بھی ملاقاتیں کر, یہیں سے پکڑے اس نے جج نے. اس نے کہا بھائی صاحب آپ تو مطمئن تھے, آپ کا چیئرمین نیب کہہ رہا ہے میں مطمئن تھا. اگر انہوں نے جنرل امجد کو کہا کہ آپ مطمئن نہیں تھے تو آپ نے اس کو کنٹریکٹ کو ختم کیوں نہیں کر دیا 3 مہینے بعد, پھر 3 سال چلا کیوں ہے سارے کا سارا. سو جناب کہنے کا مطلب یہ, نیب نے ان کا اعتماد دیکھیں, نہ انہوں نے جنرل امجد کو بٹھا کے اس کے ساتھ کوئی ڈی بریفنگ کی, نہ انہوں نے منیر حفیظ صاحب کے ساتھ کی, نہ انہوں نے آ کے خالد مقبول صاحب سے پوچھا, جس کی جو مرضی ہے وہ برطانوی جج کو بتا کے آگے. انہوں نے کہا جی کون سا ہماری جیبوں سے پیسے جانے ہیں, ہمارے لندن کے ٹرپس ہیں, یو کے ٹرپ ہیں, امریکہ جا رہے ہیں, آ رہے بھگتے کا پاکستان. سو ان کے سٹیٹمنٹ جنرل امجد کے, یہ کوئی بھی بیٹھا ہوتا, مطلب ہمارے جیسا نلائق بھی بیٹھا ہوتا, اس کے سامنے ڈاکومنٹ رکھے جاتے نا, ایک طرف جنرل امجد کا بیان سٹیٹمنٹ رکھا جاتا, ایک طرف خالد مقبول صاحب کا رکھا جاتا, اور ہمیں کہتا ہے جی فیصلہ کریں کس کا قصور ہے. بلینڈلی آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ حضور کہ ایک 2 جرنیلوں کے اگر اوپینین ایک میٹر پہ نہیں مل رہی, جو ایک دوسرے کے بعد آ کے اس کو ہیڈ کر رہے تھے نیب, دین اس کے بعد آپ فیصلہ یہی کر سکتے تھے, ہوا تھا. یہ سارا نیب کے گلے میں پڑتا ہے, اس وقت کی نیب کی مینجمنٹ میں پڑتا ہے, اور موجودہ جنہوں نے کیس اب لڑا ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے ساری کی ساری بات. ناظرین پولیٹیکل سچویشن میں بات کر لیتے ہیں. مریم نواز کی زیر صدارت نون لیگی پارٹی اجلاس ہوا, جس میں مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہم پریشر نہیں لیں گے اور ہم سینٹ الیکشن بھی لڑیں گے. عامر صاحب جنوری تک حکومت گرانے کی باتیں کر رہے تھے, استعفوں کی باتیں کر رہے تھے, اب کہہ رہے ہیں ہم پریشر نہیں لیں گے, ایک نیا یو ٹرن مریم نواز نے بھی لے لیا. پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہوئی ہے ابھی, ہر کوئی اپنی راہ پہ چل پڑا ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نو کانفیڈنس موشن کریں گے, اور بالکل جس طرح میں نے پہلے ہی کہا تھا استعفوں والی بہت بڑی فاش غلطی کر لی ہوئی ہے, تو وہ بالکل اس طرف نہیں آ رہے. مریم بی بی بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ دیکھیں نا اپنے ٹائم پہ استعفے دیں گے جب ہمیں سوٹ کرے گا, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر بے تحاشا لوگ, وہ میسیجز کلیئر ہیں کہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, وہ اگر یہ آگے جائیں گے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب ذرا سا اس کو مزید کم ہونے دیں, تو ان کو پہلے ہی ان کے داماد کو بلا لیا گیا ہے, ان کے وہ جو کیسز ہیں وہ بڑے سیریس ہوتے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ابھی یہ ختم ہو گیا یہ معاملہ, اور ابھی آپ کو 1-2 ہفتے کے اندر سینٹ کے الیکشن کا معاملہ شروع ہو جائے گا. ہم سارے وہی ڈسکس کر رہے ہوں گے, 2-3 مہینے اس میں گزر جائیں گے. اس کے بعد 2-4 مہینے بعد جو ہے لوکل باڈیز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ کے پی میں اور پنجاب میں خاص طور پہ, اور اس کے ساتھ ہی ان کو جو نون لیگ کو جو ہے نا آلریڈی انہوں نے اسٹریٹجی بنا لی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں جو وہ کھوکھر برادری کے جو گرائے گئی ہیں, تجاوزات گرائی گئی ہیں, یہ ساری وہ صرف ابھی ٹریلر ہے. ہم کل اس کے اوپر تفصیلاً آپ کو بتائیں گے کہ لاہور کے اور پنجاب کے پوری ایک لسٹ بن چکی ہوئی ہے قبضہ گروپوں کی, بستہ بے کے بدماشوں کی, جو 30 سال سے یہ سلسلہ وہاں ہر طرف جاری تھا, اور لوگ اس پہ سارا دھیان فوکس میڈیا کا آپ کا ہمارا وہ رہے گا, اور وہ اچھی چیز ہے, وہ بری چیز نہیں ہے جو ہونے جا رہی ہے. اس کی تفصیلات ان کو وہ اس کی مصیبت زیادہ پڑ جائے گی. روز جس طرح بھی مریم بی بی کا بیان آیا ہوا تھا, کوکر ظاہر ہے ان کے لوگ ہیں, اب ان کو ان کا سپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے کہ جی بیچارے کوکر نہیں تھے, یہ کبھی کوکر ان کی ہو جاتے تھے, کبھی ان کے ہو جاتے تھے, کبھی کسی اور کے ہوتے تھے. یہ ہر پارٹی میں یہ کوکر پہلے میں ہیں, یہاں کے کوکر, اسلام آباد کے کوکر اور لاہور کے کوکر. میری کوئی کھوکر برادری سے کوئی وہ نہیں ہے, اور الحمدللہ کوئی اتنا صاف ان کا جو ہے نا کردار نہیں رہا ہوا. تو یہ آگے جو اور سٹیپ اپ ہو جائے نا, بیچ میں پی ڈی ایم شی ڈی ایم بھول جائیں گے, یہ الٹی ان کو مصیبت پڑ جائے گی. تو جو ہی 2021 سینٹ الیکشن, لوکل باڈیز الیکشن اور یہ تجاوزات ہونا ہے نا, تو لوگوں نے کہنا شروع کرنا ہے وہ اب تو 1.5 سال رہ گیا ہے,
تو مجھے لگتا ہے یہ گھسٹتی رہے گی، یہ رگیتے رہیں گے ان کو، مہنگائی کے مسئلے، گورننس کے مسئلے، پی ٹی آئی کے اچھے حالات نہیں ہیں بالکل بھی، مگر یہ گھسٹ کے جو ہے نا یہ اگلی الیکشن تک چلے ہی جائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہے. ناظرین بات کریں کہ حکومت نے بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 93 پیسے اضافہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیوں اضافہ کیا گیا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عامر صاحب کوئکلی، بجلی کیوں مہنگی کی ہے حکومت نے؟ بجلی ابھی 1 روپیہ اور 93 پیسے کا یونٹ بڑھا دی ہے گورنمنٹ نے، اور گورنمنٹ کی جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ اتنی وہ مایوس کن ہیں کہ عمر ایوب صاحب یہ خدا کے لیے آپ تو اچھے نہیں لگتے ہیں کہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ کا قصور ہے. خاص طور پہ لوگ جو پچھلی گورنمنٹوں سے آئے ہوئے ہیں اور حصہ رہے ہوئے ہیں تمام پچھلی گورنمنٹس کا، وہ تو کہتے اچھے نہیں لگتے. دوسرے عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ ایک نہیں کوئی 7 اس طرح کے بڑے مسئلے ہو چکے ہوئے ہیں بجلی کے ریلیٹڈ شارٹیجز کے، تو اب وہ جسٹیفائی کرتے ہوئے نہ ان کو آتا ہے نہ وہ اچھا لگتا ہے کہتے ہوئے ہیں. تو بجائے بجلی ٹھیک ہے اگر تو مہنگی ہو رہی ہو اور جائز ہو رہی ہو تو پھر بھی جو ہے نا لوگ مان لیں گے جی گھبرائیں نہ عمران خان صاحب کی، جب پتہ ہو کہ ان کی نالائکیوں، ان کی چوریوں اور ان کی کرپشنوں کی وجہ سے یہ ہمیں دینے پڑ رہے ہیں تو عام آدمی کو بڑا تکلیف ہے. یہ ابھی سوشل میڈیا پہ بڑی چل رہی ہیں، ایک عورت کا ایک کلپ چل رہا ہے بیچاری جو رو رہی ہے کہ یہ میں بجلی کا بل، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں سے دوں گی. لوگ بل بلا اٹھے ہیں اور ان کی جسٹیفیکیشنز بڑی لیم ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ کا یا 2.5 سال ہو گئے ہیں، خدا کے لیے یہ پچھلی گورنمنٹ بند کریں. 3 چیزیں ہیں مین جس کی وجہ سے یہ بجلی کا یہ بڑھ رہا ہے، اور اس میں ہمارا قصور نہیں ہے، پی ٹی اے کی گورنمنٹ کا ہے. آئی پی پیز کی سٹوری لمبی ہے، وہ کل ہم بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا کیا کھانچے لگ رہے ہیں، اور یہ جو ڈیل کرنے جا رہے ہیں بالکل نامناسب ہے. اگین وہ بنا بنایا وہ نیب کے فیوچر کیسز ہیں. دوسرا سب سے بڑا ہے کہ آپ نے سارا ابھی بحث یہ چلتی ہے ایل این جی سے ریلیٹڈ، جو ہم بھی بات کرتے رہتے تھے. اب اور بھی اچھی بات ہے چینل والے بیچ میں ہیں کہ انہوں نے رائٹ ٹائم پہ یہ ایل این جی جو کہ سستی ہے، آپ دیکھیں نا ہمیں 28 روپے کا پر یونٹ پڑ رہا ہے، اگر یہ اچھے طریقے سے رائٹ ٹائم پہ صحیح فیصلے کریں تو یہ 14 15 16 تک پہ بھی آ سکتے ہیں یونٹ، کیونکہ آپ نے فیول مہنگا جب لیں گے تو بجلی بھی مہنگی ہوگی. اب اس میں کوئی بحث نہیں رہ گئی ہوئی کہ انہوں نے رائٹ ٹائم پہ گرمیوں کے اندر سردیوں کی بکنگ نہیں کروائی، مہنگے لینے پڑے. اب اس میں ابھی ریسنٹلی ایک کنٹروورشل ہو گئی کہ ان کے 1-2 ان کے جو کارگو بک کرائے ہوئے وہ کینسل ہو گئے، تو اب ایک دم سے سستی ہو گئی. تو میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب یہ وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ جناب یہ جو آرگیومنٹ لیا جاتا تھا کہ پہلے بک کرانے سے جو ہے وہ ہمیشہ سستی ملی، ایسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نہیں یہ کہہ رہے کہ پہلے ہر چیز لی جائے. گرمیوں سردیوں میں ہر حالت میں شارٹیج ہوتی ہے، تو اس میں تو بحث نہیں ہے کہ اگر آپ پہلے لے سکیں، اس میں تو کوئی بحث نہیں ہے. ہاں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے اوپر چیک کرنا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلے کیے یا نہیں. جب ہمیں نظر آئے گا کہ غلط فیصلہ ہوا تو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ $1 بلین کا انہوں نے اس سال نقصان کیا ہے صرف یہ ایل این جی کے صحیح سودے نہ کر کے. 400 بلین ٹائملی سودے کر کے صحیح پہ نہ لے کے پچھلے سال کے مقابلے میں اس طرح فیصلہ کر لینا. وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ران گیلانی صاحب، وہ وال اسٹریٹ سے جو بھی ہے پڑھ کے آئے تھے، ان کے اچھے فیصلے تھے ان کی گورنمنٹ میں ہی. اس سال چونکہ ندیم بابر صاحب نے خود یہ زیادہ چیزیں ٹیک اوور کی تھی اور یہ لوگ شامل تھے، تو 400 ملین کا ان کا نقصان جو ہوا وہ سردیوں میں گرمیوں کی نہ لینے کا. 400 ملین کا ان کا نقصان ہر سال ہوا کرے گا کہ $400 ملین کا، کیونکہ جب سستی ترین تھی تو 5 سال کی لے لیتے وہ لے لیتے. ٹھیک ہے عامر صاحب لاسٹ 3 منٹ سے میں چاہوں گی کل کروں گا. آج میں یہ کوئکلی کہہ دوں کہ ایک بڑی یہاں پہ ایک لائٹ سی کنٹروورسی چلتی ہے، مگر چونکہ بہت زیادہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کل جنرل باجوہ صاحب سنڈے برانچ میں یہ خبریں چل رہی تھیں کہ وہ وہاں پہ اسلام آباد کلب میں گئے اور اپنی فیملی کے ساتھ گئے. انہوں نے کوئی زیادہ ڈسٹرب نہیں لوگوں کو کیا اور لائن میں لگ کے جو ہے نا انہوں نے آملیٹ لیا، کیونکہ ایسا ہی ہونا چاہیے. مگر کیونکہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ وہ ہٹو بچوں کا کلچر ہے پروٹوکول کا کہ یہ بھی بہت بڑی خبر تھی پورے شہر میں، اس کے چہمگوئیاں ہو رہی تھیں کہ جی لائن میں لگ کے جو ہے نا لوگ ان سے ملے ولے بھی. پھر ایک بیچ میں اور کنٹروورسی بھی آ گئی کہ میں یہ دیکھ رہا تھا ہمارے دوست ہیں اعزاز سید، بڑے ڈائنامک رپورٹر ہیں، ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ جی وہاں پہ زبیر عمر صاحب بھی وہاں پہ آئے
اور ان سے زبیر عمر صاحب نے ان کے بقول یہ کنفرم کیا کہ میری 10 منٹ کی میٹنگ ہوئی. اب باجوہ صاحب کی اور زبیر عمر صاحب کی میٹنگز کی ایک بڑی کنٹروورسی پہلے ہی ہوئی ہے, تو وہ اس سے ایک نئی اس کی شکل آ جاتی ہے. تو جبکہ ایک متضاد خبریں بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا بھی, اخبار میں بھی جبھی بھی ہیں, ہمیں بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, ایک اینی گواہ مجھے بھی اس نے کال کیا, اس نے کہا میں دیکھ رہا تھا زبیر صاحب نے اپروچ کرنے کی باقاعدہ کوشش کی, وہ کافی لوگ آ رہے تھے, سلام لے رہے تھے ان سے, وہ سلام دعا لے رہے تھے. یہ واحد تھے جن کو ان کے سٹاف نے روکا کہ آپ نہ آگے جائیں, انہوں نے اپروچ کیا. تو میری اطلاعیں یہ تھی کہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے, مگر زبیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب 10 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے, تو یہ کل اس کے اوپر اب کہیں نہ کہیں سے کامنٹ کر دوں. وہ میرا خیال ہے لائٹر نوٹ شاید جنرل باجوہ صاحب نے وہ خبر پڑھ لی تھی کہ اسپینش وہ آرمی چیف جو تھے ان کو ریزائن کرنا پڑ گیا کہ انہوں نے آ کے, ان کو لگنی تھی ویکسین لگنی تھی نا کووڈ کی, تو انہوں نے اپنی باری سے آ کے سکپ کر کے انہوں نے پہلے لگوا لی جو ویکسین ہے, جس پہ رولا پڑ گیا وہاں پہ اس میں اسپین میں کہ جناب کہ آپ نے آرمی چیف صاحب کی باری بعد میں آنی تھی, انہوں نے پہلے اپنی قطار کو سکپ کیا ہے. تو انہوں نے وہاں تو کلچر اور ہے. میرا خیال وہ خبر انہوں نے پڑھی ہوئی کہ یہاں پہ آملیٹ لینے پہ کہ یہ نہ ہو کہ میں آملیٹ پہلے لے لوں, تو پتہ چلا جناب یہ دیکھو یہاں پہ تو لوگوں کو لین بیل جسچر دینا چاہ رہے تھے. اچھی چیز ہے کہ کسی لوگوں نے بھی کوشش نہیں کی کہ ان کو کہا کہ جناب آپ لائن توڑ کے یہ لے لیں. بھائی صاحب نے لائن پہ لگ کے آملیٹ لیا. تو خبریں پاکستان میں اب یہ ہے کہ اتنی محدود رہ گئی ہیں کہ یہ بھی سب سے بڑی خبر ہے کہ باجوہ صاحب نے لائن پہ لگ کے آملیٹ لیا. لاسٹ آپ کو یاد ہے براک اوباما کے بارے میں خبر آئی تھی, براک اوباما گئے نا اپنی ٹیم کے ساتھ, پریزیڈنٹ تھے, تو آگے سارے ان کے لوگ کھڑے ہوئے, تو انہوں نے کوئی مگر جہاں سے KFC سے برگر لینا تھا, انہوں نے اگین جلدی میں تھے, بھوک بھی لگی ہوئی تھی, انہوں نے کیا کیا, وہ جتنے ان کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے جناب کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پے یور بلز, جتنے بھی تھے جتنے بھی آپ آرڈر کیے ہیں میں آپ کا بل کروں گا, ذرا لائن فارغ کریں, مجھے لینے دیں ذرا تھوڑا سا, میں جلدی میں ہوں. تو دوسرا آپشن تو یہ تھا جنرل صاحب کے پاس, سب کو کہتے بھی اوکے فیئر انف, جتنے بھی 20 لوگ کھڑے ہیں میرے آگے, پھر ان کا بل جو ہے پھر جنرل صاحب اپنے اکاؤنٹ میں لگواتے. اور لیٹر نوٹ میرا خیال ہے تھوڑا سا بہرحال. اینی وے ناظرین ٹائم ختم ہو چکا ہے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.